बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, भारत ने कश्मीर की सबसे बड़ी दीनी और तहजीबी शनाख्त की अलामत श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में बरसों से कायम मौजूद जामिया मस्जिद श्रीनगर को 4 अगस्त 2019 को खारदार तारों के अंदर लपेट लिया था। भारत ने किसी मुमकिना एहतजाज के लिए से बचने के लिए, किसी मुमकिना एहतजाज के खौफ से न सिर्फ जामिया मस्जिद को उनके उसके रिवायती और देरीना नमाजियों से दूर कर दिया था, बल्कि इस जामिया मस्जिद की जो एक रिवायत है वो इसका खुतबा जुम्मा है कि जिसमें मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फ़ारूक साहब एक हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हैं और इस गुफ्तगू का एक मरकज़ी नुक्ता जो है वो कश्मीर की सिचुएशन होती है, कश्मीर के हालात होते हैं, कश्मीर में जो जबर व तशद्दुद का माहौल होता है वो होता है, और मसला कश्मीर की जो डायनेमिक्स होती हैं, इसके मुख्तलिफ़ पहलू जो होते हैं वो वहाँ ज़ेर बहस आना लाजमी होता है। फिर लोग उससे एक राय बनाते हैं, लोग उससे इंस्पायर होते हैं और फिर एक बाकायदा तौर पे एक जहन साजी होती है वहाँ। शायद जामिया मस्जिद का यही एक रोल जो है, सदियों से चला आने वाला रोल, ये हर दौर में भारत को खटकता रहा है और भारत कश्मीर के इस मजबूत दीनी मरकज़ पर वक्तन फ़वक्तन पाबंदियों का नफाज करती रही है। जामिया मस्जिद की इस दास्तान गम और इस किस्सा दर्द को, जिसमें इस जामिया मस्जिद के नमाजी दूरी की एक आग में सुलग रहे हैं, जल रहे हैं, और इसे इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करता चला आ रहा है। बीबीसी ने कुछ ही अर्सा पहले इस पे एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट की थी कि किस तरह इस जामिया मस्जिद की बंदिश, इसकी तालाबंदी और यहाँ लोगों को, नमाजियों को आने से रोकने के कश्मीर की समाजी और दीनी ज़िंदगी पर असरात मुरतब होते हैं। लोग इस जब जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए इस जामिया मस्जिद का रुख करते हैं और जब वहाँ ताले देखते हैं, खारदार तारें देखते हैं, फ़ौज का एक पहरा देखते हैं, तो वो अपना सर जो है इसकी दीवारों के साथ फोड़ते हैं और टकराते हैं और गिरिया जारी करके वो हालात में तब्दीली की और हालात के बदलने की एक दुआ करते हैं। जामिया मस्जिद की इस बेबसी को, जामिया मस्जिद की इस बेकसी को कश्मीर के हवाले से इंसानी हकूक़ का काम करने वाली तंजीम, मारूफ तंजीम जम्मू व कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी रियासत जम्मू व कश्मीर की एक जानी पहचानी और मारूफ व मोतबर शख्सियत हैं, जो अरसा दराज से लंदन में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को कश्मीर के इस इंसानी पहलू को उजागर करने के हवाले से और कश्मीरियों की मिजरीज़ को, उनके दुखों को, उनके मसाइब को एक दस्तावेज़ी शक्ल देकर दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ किए हुए हैं। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब की इस तंजीम ने जामिया मस्जिद की इस हालत ज़ार को, मुहासरे को और इसे नमाजियों से दूर करने और जामिया मस्जिद की जो जुम्मे का खुतबा देने वाली शख्सियत हैं मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब, उनकी मुसलसल नज़रबंदी का जो मामला है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर के पास पहुँचाया। एक दस्तावेज़ की सूरत में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें भरपूर मुकदमा लड़ा गया है जामिया मस्जिद की मज़लूमियत का, कश्मीर के लोगों के दीनी आज़ादी का, मजहबी आज़ादी का, उनके इस हक़ का कि उन्हें अपने मज़हब के मुताबिक मजहबी शायर पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा फ़राहम करता है बल्कि भारत भी कहता रहा है और
اقوام متحدہ کا چارٹر بھی ایسی کسی بھی سرگرمی کا بھرپور حق دیتا ہے کسی بھی مذہبی طبقے کو اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی آبادی کو۔ تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ کے پاس جمع کرایا گیا تھا، جسے بالآخر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ان کی اس ایکسیپٹنس کا اظہار یہ ہے کہ اسے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کشمیر میں جو مذہبی شاعر پر ایک حملہ تھا، یا جو قدغن تھی مذہبی فرائض کی بجاوری میں، اسے پہلے مرحلے کے طور پہ، پہلی سیڑھی کے طور پہ اقوام متحدہ میں تسلیم کیا گیا کہ اور اس کو ویب سائٹ پر جاری کیا گیا اقوام متحدہ کے ایک باقاعدہ سرکاری ڈاکومنٹ کی صورت میں۔ یہ جو دستاویز ہے اس میں جہاں ایک طرف جامع مسجد کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ بھی ہے جو عام کشمیری کی عقائد کے لحاظ سے، رسوم و رواج کے لحاظ سے ان کی ایک رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ وہیں اس سے تعلیمی ادارے بھی وابستہ ہیں، ایک پورا ایک سسٹم ہے تعلیمی اداروں کا، اور یہ 13ویں صدی میں سلطان سکندر کے دور میں تعمیر ہوئی تھی یہ مسجد، اور اس وقت سے یہ سری نگر کے وسط میں قائم یہ مسجد جو ہے کشمیر کی اسلامی شناخت اور ثقافت کی سب سے معتبر اور توانا علامت کے طور پر پہچانی جاتی ہے، اور اس کے کشمیر کی دینی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی پر گہرے اثرات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میر وائز عمر فاروق صاحب کی جو اہمیت ہے، جو ان کی شخصیت ہے، کہ اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایک جانی پہچانی سیاسی اور دینی شخصیت ہیں، کوئی انڈر گراؤنڈ شخصیت نہیں ہے، کوئی زیر زمین رہنے والے اور زیر زمین کام کرنے والی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک معتبر دینی رہنما ہیں، دینی گھرانے کے فرد ہیں، اور عالمی سطح پر ان کی ایک حیثیت ہے اور مسلمہ حیثیت ہے، کیونکہ انہیں وقتاً فوقتاً عالمی اداروں میں بلایا جاتا رہا، سنا جاتا رہا، شنوائی ہوتی رہی ہے۔ جو 90s میں کاسا بلانکا کانفرنس ہوئی تھی OIC کی، اس میں انہیں بلایا گیا، جنیوا میں جو حقوق انسانی کمیشن کے اجلاس میں انہیں سنا گیا، اقوام متحدہ کے مختلف اجلاسوں میں انہیں سنا گیا۔ اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر جو بھارت اور پاکستان کے حکمران ہیں، یعنی جو منموہن سنگھ اور جنرل پرویز مشرف، انہوں نے بھی ان دو میر وائز عمر فاروق صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن کو الگ الگ ملاقات کا موقع دیا، جس میں انہوں نے ان پاکستان اور بھارت کے حکمرانوں کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کے مختلف امکانات اور آپشنز پر بات کی اور اس کی اہمیت ان پر واضح کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میر وائز عمر فاروق صاحب جو ہیں، ان کی لیجیٹمیسی کو پاکستان اور بھارت دونوں تسلیم کر چکے ہیں، ان کی تنظیمی اور ان کی جو ذاتی حیثیت ہے اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ان کو ملاقات دے کر ظاہر ہے کہ یہ کوئی محض فوٹو سیشن نہیں ہوا، بلکہ کشمیر کے مسئلے کی جو ڈائنامکس ہیں اور اس کے حل کا جو طریقہ کار ہے وہ اس میں ڈسکس ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک بہت جامع رپورٹ ہے، اور خود بھارت کے نمائندوں کا جو انہوں نے اس عالمی فورم پر مختلف اوقات میں بیان دیے ہیں، ان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جب بھارت نے یہ کلیم کیا تھا یہ 50s میں کہ اسی فورم پر کہ جو کشمیر ہے وہ تمام مذہبی طبقات کی سرزمین ہے، اور اس طرح کے مختلف حوالے دے کر اس دستاویز کو جامع، مضبوط اور وزندار بنایا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر کہا گیا ہے اقوام متحدہ سے کہ وہ کوئی ایکشن لے، کیونکہ یہ مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر، قراردادوں اور دنیا کے تمام مذہبی آزادی کے اصولوں کی کے مغائر ہے یہ بھارت کا یہ اقدام، کہ جہاں ایک طرف مسجد کو اتنے طویل عرصے سے تالا بند رکھا گیا ہے، وہیں میر وائز مولوی عمر فاروق پر آزادی اظہار کی جو پابندی ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، وہ لاگو کر دی گئی ہے۔ 27 جمعے جو ہے وہ یہ جامع مسجد کھل نہیں سکی اپنے نمازیوں پر بند رہی، اور اس کے نمازی باہر آ کر وہاں اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرتے رہے، یا وہ مایوس ہو کر حالات سے واپس جاتے رہے۔
تو اس طرح یہ ایک بڑی مضبوط دلیل ہے کہ بھارت جو مذہبی آزادیاں سلب کر رہا ہے اس وقت کشمیر میں، ظاہر ہے کہ کشمیر کے مسئلے کی ایک ڈائمنشن اس کی یہ بھی ہے کہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور اب اس میں ایک نئی ڈائمنشن یہ آ رہی ہے کہ جو مذہبی فرائض پر پابندی عائد کر رہا ہے، جو لوگوں کے مذہبی شاعر میں مداخلت کر رہا ہے پابندیوں کے ذریعے، وہ بھی ایک نئی، اس میں ایک نئی ڈائنامک ہے، ایک نئی ڈائمنشن ہے اس کی۔ تو اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اور پریزیڈنٹ کو ایک رول پلے کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب اس کے اگلے سٹیپ کے طور پہ جو 28 فروری کو ایک باقاعدہ اجلاس ہو رہا ہے انسانی حقوق کونسل کا، اس میں جو ممبر ارکان ہیں 49 ممبر ہیں، جس میں پاکستان اور بھارت بھی اس کے ممبر ہیں۔ بھارت 2024 تک اور پاکستان 2023 تک اس فورم کا رکن ہے۔ وہاں یہ دستاویز تقسیم کی جائے گی ممبر ممالک میں۔ یہاں پاکستان کی وزارت خارجہ کا، پاکستان کے دفتر خارجہ کا اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور ان سے وابستہ پورے سیٹ اپ کا امتحان اور ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ جب یہ جموں و کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق کہ یہ ڈاکومنٹس جب دستاویز کے طور پر ممبر ممالک میں تقسیم کیے جائیں گے تو پھر پاکستان کا کوئی نمائندہ یا پاکستان OIC کے کسی نمائندے کے ذریعے یہ مسئلہ وہاں اٹھا سکتا ہے کہ کشمیر سے ایک رپورٹ آئی ہے جو اقوام متحدہ میں آئی ہے اور جسے اقوام متحدہ نے لیجیٹیمیسی دی ہے اپنی ویب سائٹ پر لا کر اور ان دستاویزات میں شامل کر کے۔ اس رپورٹ میں کشمیر میں مذہبی جو آزادیاں ہیں، آزادی اظہار ہے، ان پر پابندیوں کی بات کی گئی ہے۔ تو اس مسئلے پر اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کا یہ جو فورم ہے، یہ ذیلی ادارہ ہے، اس پر کوئی ایکشن لے۔ تو اس حوالے سے اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کی پوری ٹیم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو کام ہے، جو حکومت پاکستان کے کرنے کا کام تھا، وہ ایک NGO نے، ایک غیر سرکاری تنظیم نے اپنی ذاتی حیثیت میں، ذاتی کیپیسٹی میں کیا ہے، اور اب اس کو آگے بڑھائیں اور اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ اقوام متحدہ جیسے ادارے میں اور حقوق انسانی کونسل جیسے ادارے میں اب بھارت کی اس حوالے سے جواب طلبی کا اور بھارت کی جواب دہی کا ایک نادر اور نایاب موقع ہے۔ اس کو اس مرحلے پر ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔